नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसे कि आप सुन रहे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पेट्रोलियम की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में कमी का फैसला करने वाली है और गालिबन 25 रुपए की कमी की जाएगी फी लीटर। बैनुल-अक़वामी मार्केट्स पे क्रूड WTI जो पेट्रोलियम है, ब्रेंट, उसकी कीमत में मुसलसल कमी हो रही है। जो हाईएस्ट पॉइंट टच किया था 124 पर बैरल आज से 1-1.5 महीना पहले, उसके बाद से मुसलसल कमी हो रही है और इस वक्त $93-94 पे क्रूड ऑयल जो है वो मिल रहा है पाकिस्तान को। ताहम हुकूमत को माली खसारा भी बहुत है और इस वक्त जो ऐलान किया गया, ये जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उससे पहले ये ऐलान किया गया, ये वही चीज़ है जिसका 2 दिन पहले मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने अपने जलसे में कहा था कि आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज देंगे। यूं हुकूमत ने इसे उन ज़िमनी इंतखाबात के साथ नथी कर दिया है। ये और बात है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जो हैं तेल की, उनमें बहुत ज़्यादा कमी आई है, वहीं आ गई हैं जहां फरवरी और मार्च में इस वक्त तेल की कीमतें थीं जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 20 रुपए की सब्सिडी दी थी पर लीटर के ऊपर। सो अब देखना है कि हुकूमत कब ये सब्सिडी देती है और कितनी सब्सिडी दे पाती है। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान अब साउथ पंजाब का तूफानी दौरा जारी रखे हुए हैं। आज उनको फ्लाइट नहीं मिल सकी झंग पहुंचने के लिए, वो फिर भी टाइम पे तकरीबन पहुंच गए, ड्राइव करके इस्लामाबाद से निकले और इस वक्त वो 18 हज़ारी जो झंग में है, एक हल्का है, वहां पे इस वक्त वो अपनी एक तकरीर कर रहे हैं, पावर शो कर रहे हैं। इसके बाद वो झंग में एक और जगह पर भी अपना पावर शो करेंगे। लेकिन अगर एक तरफ ये है और तहरीक इंसाफ बहुत बड़े जलसे और बहुत ज़्यादा लोगों को निकाल रही है, मोबिलाइजेशन कर रही है, तो दूसरी तरफ ये मसलसल सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन जो है उसे मैनेज किया जाएगा और खुदादा ताकतें जो है उसमें बड़ी मेहनत कर रही हैं। यहीं से हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब इफ्तिखार दुरानी साहब मौजूद हैं, जो PhD भी हैं पब्लिक पॉलिसी में, फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट रह चुके हैं टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, SAPM है मीडिया पे। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। PMLN के रहनुमा जनाब रफ़ीक रजवाना साहब हमारे साथ एक वीडियो लिंक से हैं, इस वक्त मुल्तान में। रफ़ीक रजवाना साहब पंजाब के 32वें गवर्नर रह चुके हैं, एक्स सेनेटर हैं, बाई प्रोफेशन लॉयर हैं, एक्स चेयरमैन है पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इन 2014 में। वेरी वार्म वेलकम टू रजवाना साहब। रजवाना साहब के साथ हमें रजा रूमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक वीडियो लिंक के जरिए। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिसी एनालिस्ट, जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, एक से ज़्यादा किताब के वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। रजा, बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नहीं सब, कोई शक नहीं है कि आपके इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक तूफानी दौरा पहले सेंट्रल अपर पंजाब का किया और बहुत मोबिलाइजेशन, जिसको मोबिलाइजेशन कहते हैं, जो समझ सके मोबिलाइजेशन को, वो उन्होंने पैदा कर दी है। एक बहुत ज़्यादा पब्लिक मोबिलाइजेशन उन्होंने पैदा की। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि स्टेक्स जो हैं निज़ाम के, मैं तो कहता हूँ चौधरी निज़ामुद्दीन, तो निज़ाम के स्टेक्स जो हैं वो बहुत हाई हैं। अगर हमजा को नहीं मिलती 10-12 सीटें कम अज़ कम, तो हमजा की हुकूमत ख़तरे में। अगर हमजा की हुकूमत ख़तरे में तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़तरे में। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़तरे में तो नवंबर के अंदर जो इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन होनी है उसके बारे में भी शकूक पैदा हो जाते हैं। तो कैसे आप इस इतनी बड़ी रेजिस्टेंस को ओवरकम कर पाएंगे? सिर्फ आवाम के ज़ोर से या कोई हिकमत अमली है पोलिंग डे की आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा ख्याल है कि दोनों हमारे पास है जी। एक तो अवाम खुद इस दफ़ा जो है, अगर आप देखें पाकिस्तान बड़ा तेज़ी से तब्दील हुआ और उस तेज़ी में जो है एक पोजीशन ली पाकिस्तानी अवाम ने, और पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर गई है कि जी एक रजीम चेंज के थ्रू जो है इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया और हम पे ये लोग मुसलत कर दिए गए हैं। ये अवाम में ये बात तासर जो है, अगर आप पंजाब अंदरून में भी चले जाएँ, जो साउथ पंजाब के इलाके हैं, जो रिमोट एरिया है, वहाँ पर भी गुफ्तगू और पार्ट ऑफ पाकिस्तान में भी है, और बाय एंड लार्ज एवरीबडी बिलीव्स दिस। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है एक रिएक्शन पब्लिक की तरफ से आ रहा है और पब्लिक खुद कह रही है, क्योंकि अगर आप देखें हमारे जितने भी कॉल्स हैं, तकरीबन कोई 65 के करीब हमने कॉल्स दी हैं सिंस 27 मार्च। 65 कॉल्स किस चीज़ की दी हैं आपने? ये मोबिलाइजेशन की हमने। अच्छा, पब्लिक मोबिलाइजेशन। हर जगह पे, उन जगहों में भी पब्लिक निकली जहाँ पे लीडर नहीं थे, मैंने इमरान खान साहब खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन पब्लिक खुद आ रही थी। 65 कॉल्स दी जी, 65 कॉल्स। लेकिन लोगों को अगर पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने दिया जाएगा, वहां वो रजिस्टर्ड होंगे, उनके नाम होंगे लिस्टों के अंदर, लोग पहुंच पाएंगे, मोबिलाइजेशन होगी, ट्रांसपोर्ट होगी। मैंने सुना है बहुत सी जगहों पे ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ने पहले बुक कर ली है, आपको किंची और चक्शा मिलेगा ही नहीं लोगों को पहुंचाने के लिए। इस वक्त जी हमारी एग्जॉस्टिव जो है ना स्ट्रक्चर, जो मीटिंग्स हैं, हमारे जो सेक्रेटरी जनरल असद उमर की सरबराही में रोज़ाना के हिसाब से हम इस चीज़ को एवेलुएट करते हैं। अगर आप देखें, हमारी एक लीगल साइड है जो हम रोज़ाना बैटल आउट करते हैं, जो ये प्री पोल रिगिंग कर रही है इस वक्त गवर्नमेंट जो है, और जिस तरह कल राना सनाउल्लाह ने बिलिटेंटली जो है थ्रेटन किया, और जो पंजाब में कल जो है हमारा वो उस एक कैंडिडेट के ऊपर उन्होंने लाहौर में
ان کے بندوں کو گرفتار، لوگوں کو گرفتار وغیرہ بھی کر لیا. اچھا اس میں امپورٹنٹ چیز کیا تھی، اس میں انہوں نے 100 نامعلوم افراد پہ پرچہ کر دیا، 100 نامعلوم پہ کر دیا. اور وہ ہم نے دیکھا اس پہ بات کرتے ہیں مزید. ایک میں بریک لے لوں اور بریک کے بعد پھر وہی سی پوائنٹ سے ہم آگے بڑھیں گے اور رضوانہ صاحب کو بھی انوالو کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں سیدھا چلتا ہوں رفیق رضوانہ صاحب کی طرف. رضوانہ صاحب آپ پرانے منجے سیاسی کھلاڑی ہیں. کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی سیاسی جماعت یا انتظامیہ ڈیسپریٹ ہو جاتی ہے تو پھر پولیس کا استعمال بہت بڑھ جاتا ہے، مار دھاڑ ہوتی ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں. یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی جیسے لاہور میں ہوئی ہیں، جگہ جگہ انتظامیہ بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی پھر آپ کے منسٹرز جو ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا 4 نے کیمپین رن کرنے کے لیے. تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی بڑی انڈر پریشر ہے اس الیکشن میں. شکریہ اعجاز صاحب. انڈر پریشر کی بات نہیں ہے، الیکشن ہے اور یہ ایک میچ ہے، گیم ہے، اور عمران خان صاحب ایک سپورٹس مین ہے. کتنی سپورٹس مین اسپرٹ دکھاتے ہیں وہ کوشچنیبل ہے، بٹ آئی ول ناٹ سی اینی تھنگ مور آن دس. یہ انڈیویجول واقعات ہوتے ہیں، ہم نے بھی سیاست کافی کی ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں جذبات ایسے ہو جاتے ہیں. اور پرٹیکولرلی یہ تبدیلی کی جو بات کرتے ہیں، میری نظر میں تبدیلی واقعی پاکستان میں آئی ہے. سیاست میں اخلاقیات کی تباہی ہوئی ہے، سیاست میں عزت نفس محفوظ نہیں ہے، سیاست میں کوئی خواتین ہوں، کوئی سیاسی لیڈر ہوں، ان کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. یہ ایک افسوسناک ہے. میری طرف سے، میری پارٹی کی طرف سے یا کسی پارٹی کی طرف سے کوئی کسی کو پکارے یا کسی اور طرف سے پکارے تو اس کو تبدیلی کہیں گے، اس کو انقلاب کہیں گے کہ یا اس کو کوئی اور نام دیں گے. تو مناسب نام وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بڑی پولرائزیشن ہو گئی ہے، لیکن اگر کینڈیڈیٹ ہی گرفتار ہو جائے لاہور میں جس نے الیکشن لڑنا ہے یا اس کے 100 ورکرز کے خلاف پرچے ہو جائے تو اگلی بات پہ الیکٹورل پروسیس میں بڑی سیریس پولیس. اگلی بات پہ نہیں، اگلی بات پہ آ رہا ہوں. اب مجھے نہیں پتا، اب دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ وہ گرفتاری کس کی ہوئی اور کس بنا پر ہوئی. ٹھیک ہے، اگر الیکشن میں کوئی کینڈیڈیٹ گرفتار ہو جائے یا اس کے سپورٹر گرفتار ہو جائے، اپیرنٹلی لگتا ہے یہ بڑی زیادتی ہو گئی اور اس میں جتنا شور مچایا گیا لگتا ہے کم ہے اور لوگ سنتے ہیں. اب جب نہ ہی غالباً آپ کے سامنے ہوگا، میرے سامنے وہ ایلیگیشن نہیں ہے جس بنا پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے. اگر خدا نخواستہ سیاسی بنیاد پر اس کا راستہ روکنے کے لیے گرفتار کیا گیا، اس کو تو کوئی بندہ سپورٹ نہیں کر سکتا، میں بھی سپورٹ نہیں کرتا. تو لہٰذا آئی ایم ناٹ ایبل ٹو کمنٹ آن دس کہ وائی ہی ہیز بین اریسٹڈ اور وائی سم پیپل ہیو بین اریسٹڈ. آج کل الیکشن کے دن ہیں تو اس کو جس طرف بھی آپ کھینچ کے لے جائیں تو پیپل ول اسٹارٹ بلیونگ اٹ. تو اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا کہ کیا وجہ بنی ہے. ہو سکتا ہے جاج بجاؤ، ہو سکتا ہے ٹھیک ہے. آپ کا اچھا پوائنٹ ہے، یہ ہے اچھا آپ کا پوائنٹ ہے. ہم نے فوٹیج دیکھی ہے کہ میرج ہال میں میٹنگ ہو رہی تھی. کیا وجہ جی؟ کیا پولیس کا کیس کیا ہے آپ کے بندے کے؟ پرائیویٹ پراپرٹی میں انٹر کیا انہوں نے، سیاسی کیس بنایا ہوگا نا گرفتار، سیاسی پرچہ ہے ان کے اوپر جو انہوں نے کیا ہے. سیاسی پرچہ کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں سیاسی تو ایڈجیکٹو ہے. ہاں جی، اس پرچہ ہے کیا؟ قتل کا ہے، اسلحے کا ہے، مار پیٹ کا ہے، کیا پرچہ ہے؟ دیکھیں جی، مار پیٹ کا انہوں نے جلسہ کیا، اس پہ کیا ہوا ہے. اور جو ہے جو آپ دیکھیں رانا ثناءاللہ نے بڑی اسپیسیفک سٹیٹمنٹ دی ہے. جو بندہ جو ہے گالی گلوچ کرے گا، ہم اس کا پاسپورٹ کینسل کریں گے، وہ ٹریول نہیں کر سکتا. یہ ٹیکنیک انہوں نے یوز کیا ہے جنہوں نے احسن اقبال صاحب کے خلاف نعرے مارے. بھیرا والا جو جی ایگزیکٹلی. ابھی اس وقت جو پاکستان میں نا اس وقت جو یہ رجیم ہے نا، وہ ٹیکٹکس یوز کرتی ہے جو اتھارٹیرین رجیم یا فیشسٹ رجیم یوز کرتی ہے. آپ کسی کو رائٹ آف ایکسپریشن نہیں دے رہے ہیں. ابھی اس وقت جو اچھا وہ اچھا آپ نے اٹھایا بھیرا والا، لیکن یہ جو ہے کہ اس کو گرفتار کرنے کینڈیڈیٹ گرفتار نہیں ہوا، کینڈیڈیٹ گرفتار نہیں ہوا. اس کے 2 انہوں نے جو ہے جو ان کے کارکن تھے ان کو گرفتار کیا. پولیس نے وہ جو رضوانہ صاحب نے پوائنٹ اٹھایا نا کہ پولیس نے کوئی ریزننگ دی ہوگی اندر گھس جانے کی پرائیویٹ پراپرٹی میں. دیکھیں ریزن تو یہی دیتے ہیں، نقص امن پہ دے دیتے ہیں، اسلحہ اٹھانے پہ دے دیتے ہیں. اور سیاست میں اور کیا کریں گے؟ جس کے بعد لائسنس والا اسلحہ نہیں تھا، ہم نے پکڑ لیا. ایشو یہ ہے کہ آپ اس وقت ایک بندہ کیمپین کر رہا ہے اور اس کیمپین میں ان دی مڈل آف اٹ وہ صاحب وہیں موجود تھے. ٹھیک ہے جی، وہ پچھلے 1 مہینے سے کیمپین کر رہے ہیں.
اب اس دوران تو وہ جرم نہیں کر سکتا نا کوئی کہ جس کے لیے آپ گرفتار کریں. رجوانہ صاحب بڑے شریف انسان ہیں, وہ بڑی اچھی طریقے سے بات کو بہت اچھی طریقے سے بات کو نا اچھے ماشاءاللہ وہ قانون دان ہے تو بات کو بڑی اچھی طریقے سے ٹوسٹ کروا جاتے ہیں. اچھا ابھی ایکچولی یہ ہے کہ وہ بندہ ایک کینڈیڈیٹ ہے, پچھلے 1 مہینے سے کیمپین کر رہا ہے, گھر بڑی مشکل سے ہو جاتا ہے, سارا دن وہ لوگوں سے ملتا رہتا ہے. وہ کس وقت اس نے یہ کام کیا کہ آپ نے اس کے اوپر بندے بھیج دیے. اچھا وہ جو ہے شادی ہال ہے, ہی اونز دیٹ, اس کی پراپرٹی میں وہ گئے ہیں اور انہیں. اچھا جو سب سے بڑا ظلم کیا, آپ نے 100 نامعلوم افراد پرچہ کیا. یہ مجھے جو مل جائے اس کو ٹھوک. ایگزیکٹلی یہ میرا پوائنٹ ہے. آپ نے جناب رضا رومی صاحب ویری ویلکم. آئی انڈرسٹینڈ رضا آپ امریکہ میں ہیں اس وقت, آپ لاہور میں. اچھا چلو جی میں لاہور میں ہوں امید بھائی. امریکہ بہت رہے ہیں آپ, ایک گلوبل ڈائمینشن جی میری طرف سے سلام لکھی ہے. جی رجوانہ صاحب جو ہیں ایکس گورنر پنجاب, آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. رضا رومی صاحب, رضا صاحب آپ نے ایک سے زیادہ کتاب لکھی ہے, آپ لکھتے رہے ہیں, آپ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, لندن اسکول آف اکنامکس سے آپ نے پڑھا ہے, آپ سول سروسز آف پاکستان میں نمبر 1 تھے, آپ اتھاکا یونیورسٹی اور نیو یارک آپ اسٹیٹ میں پڑھاتے رہے ہیں. میں نے آپ کا ایک ٹویٹ دیکھا جس میں آپ نے احسن اقبال صاحب کو مبارکباد دی ہے کہ لوگوں نے ان سے آ کے معافی مانگ لی, فیملی کو بھی آپ نے دی ہے, چونکہ آپ ہیں تو مائلڈ آدمی, ماڈریٹ, تو آپ نے دونوں سائڈ پہ لوگوں کی تعریف کر دی ہے. میں آپ کے گیون یور بیک گراؤنڈ اینڈ انٹلیکچوئل بیک گراؤنڈ سمجھنا چاہتا ہوں کہ احسن اقبال کے خلاف جو ہوٹنگ کی ایک ماں اور اس کی 3 لڑکیوں نے, ایک لڑکے نے, جس میں ایک لڑکی کی عمر 12 سال تھی, ایک شاید 14 سال کی تھی اور ایک لڑکا تھا, اس میں آپ کو اگر گلوبل ڈائمینشن کو مد نظر رکھیں تو آپ کو اس میں کیا پرابلم نظر آیا؟ دیکھیے موید بھائی, یہ بات اس طرح سے ہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ سیاست دانوں کے اوپر اس طرح کی ہوٹنگ ہوتی ہے, کوئی حیران کن بات نہیں تھی. لیکن یہاں پر ایک روش انفارچونیٹلی بن گئی ہے کہ چور چور کا نعرہ جو ہے, دیکھیے سیاسی جلسے میں بات کرنی اور ہوتی ہے, ایک میک ڈونلڈز کے اندر جا کر بھیرا میں, اگرچہ کہ لوگ کہیں گے وہ بھی پبلک سپیس ہے, لیکن وہاں پر ایک کوئی شخص رکا ہو دوران سفر اور اس کو جا کے اس طرح سے ہراساں کیا جائے تو میرے خیال سے وہ نامناسب ہے. میں نے تو قطعاً نہیں یہ کہا کہ غیر قانونی ہے یا ان کے اوپر پرچہ ہونا چاہیے یا وہ ہونا چاہیے, اور بعد میں اس فیملی کو احساس ہوا اور وہ گئے معافی مانگنے کے لیے, جو میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو سیاست میں اس طرح سے انوالو نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے. اور رہی بات اب اس میں دیکھیں نا کی, تو ان کے خلاف اس میں آپ نے رضا بھائی آپ نے اس کلپ کا پچھلا حصہ بھی دیکھا, کیونکہ پہلے کلپ جو چلا دیا ٹیلی ویژن چینلز والوں نے, چونکہ احسن اقبال صاحب کی کٹ لگانا چاہ رہے تھے, تو وہ جو پہلا والا ٹکڑا ہے جہاں احسن اقبال صاحب سے وہ خاتون بات کر رہی ہیں کہ جی آپ چوروں کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں, کہ آپس میں ڈسکشن ہو رہی ہے. اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں تو پروڈیوسر صاحب چلا سکتے ہیں لیکن ضرورت نہیں ہے, تو یو نیڈ ٹو ٹرسٹ مائی ورڈز. اس کے بعد احسن اقبال صاحب کو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو میں نواز شریف کی جوتی کے بھی برابر نہیں سمجھتا, وہ اس کے بھی قابل نہیں ہے, اس سے بھی کمتر ہے, سم تھنگ لائک. اگر آپ کہتے ہیں تو پروڈیوسر صاحب اس کو چلا سکتے ہیں, میں 30 سیکنڈ ہم چلا سکتے ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ کنورسیشن ہو رہی ہے میری آپ کی, میں آپ کو گالی نکال دیتا ہوں, میں کہتا ہوں یار تمہارے جو سارے فرینڈز ہیں وہ بڑے فضول ہیں گالی. یہ ایک ڈائریکٹ پرووکیشن ہے, ایک اوپن پبلک سپیس میں ہو رہی ہے کہ عمران خان نواز شریف کی جوتی کے برابر نہیں ہے. احسن اقبال صاحب نے پڑھا ہے یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے, انہوں نے وارٹن اسکول سے MBA کیا ہے, ہارورڈ سے بھی کورسز کیے ہیں. پبلک پلیس میں کھڑے ہو کے انہوں نے دوسری سائڈ کو کہا, انہوں نے پرووک ہو گئے, انہوں نے نعرے مارنے شروع کر دیے چور چور. یہ ٹوٹل انسیڈنٹ 30-40 سیکنڈز کا ہے, میں نے اس کو کاؤنٹ کیا کئی دفعہ کاؤنٹ. اب اس کو مد نظر رکھ کے آپ دیکھیں احسن اقبال صاحب نے اس پہ پریس کانفرنس کر دی, انہوں نے کہا میں کرمنل چارجز پریس نہیں کروں گا کیونکہ لڑکیاں انوالو ہیں. پھر ان کے گھر میں وہ اب یہ تو ہمیں پتا ہے, اب اتنے انوسنٹ تو نہیں ہے کہ کوئی لاہور سے نارووال نہیں جائے گا ٹریول کرنے, ان کو سخت دباؤ ڈالا گیا. جو ہمارے تک انفارمیشن پہنچ رہی ہے, ظاہر لکھی بھی تو نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیورو IB کو یوز کیا گیا, گردن توڑ پریشر اس خاندان پر ڈالا گیا, بہت تھریٹ ان کو کیا گیا, اور وہ خاتون جس کی بچیاں چھوٹی چھوٹی, ایک 14 سال کی ہے, 11-12 سال کی ہے, وہ وہاں معافی مانگنے ان کو بھیجا گیا, ورنہ وہ یہ ٹویٹ بھی کر سکتے تھے معافی کا. تو یہ جب آپ بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑی فیلنگ ہوتی ہے کہ پاکستان میں بڑی سخت ٹینڈنسی پائی جاتی ہے فیشزم کی. جی پاکستان میں وہ ٹینڈنسی تو پائی جاتی ہے موید, وہ کوئی آج سے تو نہیں ہے, صرف PMLN کے دور میں نہیں ہے, PTI کے دور میں بھی بڑی پابندیاں لگی ہیں, آزادی اظہار پہ قدغن لگی ہے. بہت سارے ہمارے ساتھی جو ہیں, ہم اگرچہ ان سے اتفاق کریں گے نہ کریں, طلعت حسین ہو گئے
اور بہت سارے نام ہیں. حامد میر کو کچھ دیر کے لیے بند رکھا گیا. ہم ان کے خیالات سے اتفاق کریں یا نہ کریں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے میں کسی ایک سائیڈ کی تو میں سائیڈ لے ہی نہیں رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی مکالمہ جو ہے اس میں ایک لیول ہونا چاہیے. اگر احسن اقبال صاحب نے جوتی کی نوک والی بات کی, ان کو بھی گریز کرنا چاہیے تھا, اور اگر کبھی وہ مجھے ملے تو میں ان سے یہ بات ضرور کہوں گا, میں ٹویٹ بھی کر دوں گا. مگر دیکھیے معید, آپ اور میں بھی ٹویٹر پر موجود ہیں. بعض اوقات آپ مجھ سے اتفاق نہیں کرتے, اکثر اوقات نہیں کرتے ہوں گے, میں آپ سے نہیں کرتا, لیکن کبھی میں نے آپ کو یہ نہیں اس طرح کی بدزبانی نہیں کی, نہ ہی آپ نے میرے ساتھ کبھی کی ہے. ہم بالکل بڑی پولائٹلی اور اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتے ہیں. یہ کلچر ہوتا ہے. یہاں پہ ہماری سیاستدانوں نے اور ایک روش بنا دی ہے کہ وہ چور اور گالی اور بلو دا بیلٹ اٹیکس جو ہیں ان سے کم ہی نہیں ہوتی. ابھی دیکھیے نا, اب جو سابق خاتون اول ہے بشرا بی بی, اب وہ زد میں ہیں, ان کا ذکر بار بار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ فرح گوگی کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہیں, کس میں اور آپ ایک ڈفرنٹ مینٹل کلاس سے, میں اور آپ ایک ڈفرنٹ سائیکولوجیکل ایجوکیشنل اور مینٹل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, اور مجھے یہ زوم ہے کہ احسن اقبال صاحب بھی اور ڈاکٹر مفتاح اسماعیل بھی اسی کلاس سے بلانگ کرتے ہیں. وہ سڑک اور تھڑے کی سیاست کے نہیں ہیں. احسن اقبال صاحب کی کانسٹیچوئنسی امریکہ میں ہے, پوری دنیا میں ہے, وہ پاکستان کے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ رہے. مجھے جو پریشانی ہو رہی ہے کہ احسن اقبال جیسا میچور آدمی بچیوں کے نعرے مارنے پہ ہوٹنگ, اور یہ ہیکلنگ بھی نہیں ہے, انگریزی اخباروں کو انگریزی نہیں آتی, پاکستان میں ہیکلنگ کی ٹرم یوز کر رہے ہیں. یہ ہوٹنگ ہے جو کالج اسکول میں ہوتی ہے, اور وہ 30 سیکنڈ کی, اس پہ وہ اتنے یعنی پریشان ہو گئے, اتنے نرو ہو گئے کہ انہوں نے اس پہ پریس کانفرنس کر دی, معافی کے لیے بلوا لیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, معافی ہمیں تو پتا ہے کہ معافی ویسے نہیں, فیملی لاہور سے ناروول گئی, کہ اتنا بڑا انہوں نے کیا جرم کیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں رضا, انہوں نے کیا جرم کیا تھا, آپ نے خود مانا, آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے تو بڑی دفعہ دیکھا ہے. ایک منٹ مجھے 1 منٹ دیجئے. دیکھیے وہ جو فیملی ہے, میں نے ان صاحب کی شعر نام ہے ان کا غالباً, میں نے ان کی ایک ٹی وی کے اوپر ایک دیکھی ہے آڈیو جس میں انہوں نے کہا کہ مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں تھا. اب وہ صحیح بول رہے ہیں, دباؤ میں کہہ رہے ہیں, مجھے واللہ عالم. لیکن معید, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی آئسولیٹڈ, میں ایک چھوٹی سی, رضا آپ تو گلوبل آدمی ہے نا, کسی اور سے بات نہیں ہو سکتی. رضا ایسے تو نہ کریں نا سر, میں اور آپ تو کم از کم ایک آئی کیو لیول کے ہیں نا, ایسے تو نہ کریں. نہیں, آپ نہ سیاسی ہیں نا میں سیاسی. آپ ماشاءاللہ بڑے ظہیر. نہیں, ہم بالکل سیاسی نہیں ہے, اس میں بات درست ہے. مگر دیکھیے یہ کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے, یہ واقعات کی کڑی ہے. اگر آپ کو یاد ہو, میریٹ ہوٹل میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا جہاں پہ مصطفیٰ کھوکر نے جو ہے وہ واپسی میں جواب دے دیا تھا. نور عالم خان صاحب کے اوپر بھی کئی بار اس طرح سے ہوٹنگ ہوئی ہے. نواز شریف کا گھر جو لندن میں ہے, وہ اس کے باہر ایک آماج گاہ بن گئی ہے جہاں پہ وہ پہلے جا کے پی ٹی آئی والے جو ہے پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں, پھر اس کے جواب میں وہ جمائمہ کے گھر میں گئے ہیں نون لیگ والے. اور اگر آپ اس سے پہلے میریٹ میں ایک شہری کو نور عالم خان نے اور سیاستدانوں نے مارا, نہ ایف آئی آر ہوئی, اسالٹ اور بیٹری کا کیس تھا, نہ ایف آئی آر ہوئی, نہ کوئی پی ایم ایل این پی 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 کے لیڈرز نے اس کو کنڈیم کیا, آج تک کچھ نہیں ہوا. لندن میں محترم نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر ہر ہفتے لوگ نعرے مارتے ہیں, کوئی گرفتاری ہوئی؟ آپ مجھے بتائیں, کوئی بندہ پکڑا گیا؟ وہ نواز شریف صاحب نے کوئی ایف آئی آر درج کرائی کسی کے خلاف؟ نہیں, انہوں نے نہیں کروائی. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیے معید, آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ایک سابق وزیر تھے, انہوں نے بھی 2 صحافیوں کو تھپڑ بھی مارا تھا, وہ پبلک میں ریکارڈڈ ہے. بات یہ کہ ہمارے ہاں, میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ اکراس, یہ ایک معاشرتی مسئلہ بن گیا ہے. یہ اس میں احسن اقبال صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں ذرا اس میں رجوانہ صاحب کو لاؤں. دیکھیں, میں لیٹ می برنگ رجوانہ صاحب انٹو اٹ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں دیکھیں, سیاسی لوگوں کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, وہ کھل کے پوزیشن نہیں لے سکتے. میرے اور آپ کے, نہ میں نے ووٹ لینے ہیں, نہ میں نے منسٹر بننا ہے, نہ میں نے ایس اے پی ایم بننا ہے, نہ آپ کی کوئی ایسی انٹینشن ہے. میں اور آپ جو ہیں پبلک فگرز ہیں, اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں ہمیں لگے کہ ایک سوسائٹی ڈی جنریٹ ہو رہی ہے, وہاں اگر میں آپ نہیں پوزیشن لے سکیں گے تو پھر کون لے گا؟ رفیق رضوان صاحب, آپ گورنر تو رہے ہیں, سیاستدان بھی ہیں, لیکن آپ ایک وکیل بھی ہیں. میریٹ میں جو ٹھکائی کی گئی ایک شہری کی, اس پہ ایف آئی آر بنتی تھی کہ نہیں بنتی تھی, اسالٹ اینڈ بیٹری کی؟ دیکھیں جی, جو مار کٹائی ہوئی ہے اس پر ایف آئی آر ہونی چاہیے. whosoever is responsible, جو جن لوگوں نے زیادتی کی ان پر ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی. اچھا, اب اسی تناظر میں آپ کو کوئی تقریباً 2 سال پہلے کا اپنا واقعہ سناؤں میں. اٹس ویری انٹرسٹنگ. میں تو خاموش ہو گیا نا, ٹالرنس میرے میں کچھ زیادہ ہی ہے. میں, میرا بیٹا اور جاوید لطیف صاحب, ہم ایم ایم عالم روڈ پہ کوئی شاپنگ کرنے گئے, تو جاوید لطیف صاحب مل گئے اور ہم گلوریا جینس پہ کافی پی رہے تھے. اٹس ویری انٹرسٹنگ.
ہماری ساتھ والی ٹیبل پہ رضا صاحب 2-3 بچیاں کالج کی تھیں، وہ بھی کافی پی رہی ہوں گی. ان میں سے ایک بچی تھی، ہارڈلی شی مائٹ بی ان 20s، تو وہ ہمیں دیکھ کے مجھے بھی پہچانتی ہوگی، جاوید لطیف کو بھی پہچانتی ہوں گی، تو ہماری ٹیبل کے پاس کھڑی ہوگی اور ہمیں مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ آپ لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا، کتنا کھاؤ گے. اچھا، وہ جاوید لطیف صاحب بھی چپ کر گئے. میرا بیٹا کچھ جواب دینے لگا، میں نے اس کا ہاتھ دبا لیا اور میں نے کہا بیٹا بس تھینک یو، آپ جائیں. صحیح کیا، تھینک یو ویری مچ. اچھا، وہ دو باتیں کر کے چلی گئی. ہم خاموش ہو گئے. بات صرف یہ ہے، آئی ایم ناٹ اکیوزنگ اینی پارٹی، اینی انڈیویجول. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معاشرے میں جو ہے نا، یہ انٹالرنس کا اور خاص طور پہ یہ بدتمیزی کا جو ایلیمنٹ آ گیا ہے، یہ آپ دیکھیں کہ کتنے عرصے سے اب بڑھ گیا ہے اور کس طرح سے بڑھ گیا ہے. اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں میں ایک بیلنس بات کر رہا ہوں. سوشل میڈیا پہ دیکھیں وداؤٹ اینی پرٹیکولر ایگزامپل آف اینی پارٹی اور اینی انڈیویجول اور اینی فالوور، اس پہ دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے. وہ سوشل میڈیا پہ بچے دیکھتے ہیں، ان کے ذہنوں پہ کیا اثر ہوتا ہے. یہ میری نظر میں تمام سیاسی پارٹیوں کی لیڈرشپ کا یہ فرض ہے. رفیق رضوانہ صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ یہ ڈسکشن آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اور کسی بہت جذباتی قسم کے سیاستدان سے نہیں ہو رہی، ورنہ لوگ کہتے ہیں فلاں نے مجھے گالی نکالی تھی. لیکن چونکہ آپ وکیل بھی ہیں اور گورنر بھی رہ چکے ہیں پنجاب کے، میرا سر استدلال یہ ہے کہ برکس اینڈ سٹکس اینڈ سٹونز کین بریک مائی بونز. پاکستانی بھی ہوں، سب سے پہلے پاکستانی مسلمان ہوں. نہیں سر، میں چونکہ سیاستدان بھی ہے نا سر، میرا مطلب ہے کہ سر یہ جو روش آپ لوگوں نے سارے بن کے دیکھیں، میں اس آرگومنٹ کی موریلٹی کو چیلنج کر رہا ہوں کہ کسی نے مجھے گالی نکالی ہے تو میں اس کا سر توڑ دوں گا. میری بہن کو میں نے کسی کے ساتھ دیکھ لیا تو میں آپ سے قتل کر دوں گا. پاکستانی شوہر کو میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ جو پاکستانی باپ، شوہر اور بھائی اور کزن کو نے اپنے آپ کو یہ حق دے رکھا ہے کلچر یا مذہب کے نام پہ کہ میں اپنی بہن، اپنی بیوی کو قتل کر سکتا ہوں، یہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں ممکن نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تشدد آمیز رویہ جو ہے وائلنس کا، اس کو آپ لوگوں نے ختم کرنا ہے. سر دیکھیں، یہ ہر کسی کا فرض ہے. آپ ماشاءاللہ ایک مجھے ہوئے جرنلسٹ ہیں، یو ہیو اے نیم، یو ہیو اے ریسپیکٹ ان دی سوسائٹی، تو دنیا میں آپ کی عزت کی جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ روز جو ہماری یہ ٹاک شو ہوتا ہے، اس میں اخلاقیات کا درس، اس میں ٹالرنس کا درس، اس میں ان چیزوں کو بھی شامل کر کے، جیسے آج بہت اچھا ٹاپک چل رہا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ موسٹلی ٹاک شو میں پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این آج کل تو ایک ہاٹ کیک کی طرح چل رہا ہے، پھر ریٹنگ بھی ہوتی ہے. تو اس سے ہٹ کے جو ہے نا باقی چیزوں پہ جائیں اور نوجوانوں کو یہ بتائیں اپنی اپنی سیاسی سوچ، اپنی اپنی سیاسی پارٹی ہے. پرائیورٹی شوڈ بی کہ مینرز ہوں، اخلاق ہو. اور جو دیکھیں، یہ تو ہمارے دین کا بھی درس ہے، اخلاقیات کا درس ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا پاکستان ہمارا ملک ہے. ہم نے ایک دوسرے کی دشمنی کر کے پاکستان کو گورن کر سکتے ہیں. میں ذرا اس میں دورانی صاحب کو بھی اس میں ذرا لے آؤں. دیکھیں دورانی صاحب، میرا آرگومنٹ یہ ہے، میں رضوانہ صاحب سے ڈیو اوبیڈینس اینڈ ریسپیکٹ میں اس سے اگری نہیں کر رہا ہوں، رضا رومی صاحب سے کر رہا ہوں. رضا رومی صاحب آدھی زندگی امریکہ گزار دی ہے، برطانیہ میں. وہ ایک چیز نہیں سمجھنا ہم لوگ چاہ رہے کہ کوئی میرے خلاف کتنے ہی نعرے اور ہوٹنگ کیوں نہ کرے، گالیاں بھی مجھے نکالے، مجھے آگے سے اس پہ فزیکل اسالٹ اور بیٹری نہیں کرنی، نہ مجھے اس کے خلاف وائلنس کرنی. اب مجھے آپ پہ اعتراض ہے. دو چیزیں مجھے یاد آ رہی ہیں آپ کے زمانے. محسن بیگ نے بڑی زیادتی کی، بہت فضول بات انہوں نے ٹیلی ویژن پروگرام میں کر دی، ہومو سیکشولیٹی کا انہوں نے الزام لگا دیا. لیکن پرائم منسٹر اتنا بڑا آدمی، کیا فرق پڑتا تھا؟ خالی پرچہ ہی دے دیتے. وہ تو پھر ایف آئی اے کو پریشرائز کیا گیا، محسن بیگ کے گھر بھیجا گیا. آگے محسن بیگ کی بھی ایگو کا اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ اس نے ایف آئی اے والے کی گردن پکڑ لی، ہوائی فائر کرنے شروع کر دیے. لیکن بڑی بدمزگی کروائی آپ کی گورنمنٹ نے. ایف آئی اے کے اگر آپ پریشرائز نہ ڈالتے سر، میں آپ کو قسماً کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، انہوں نے صرف نوٹس بھیجنا ہوتا تھا. لیکن وہ چلے گئے صبح 10 بجے اس کے گھر، تو آپ کی گورنمنٹ کا پریشر تھا. دوسرا، ہمارے جرنلسٹ تھے، پروڈیوسر صاحب میرے نام بتائیں کن کو پکڑ لیا تھا جنہوں نے قلم تھا؟ عرفان صدیقی صاحب کو آپ کی حکومت میں پکڑ لیا، جو وہ تصویر آئی تھی قلم والی، ٹھیک ہے نا. وہ بھی شک ہے کہ پتہ نہیں آپ کی گورنمنٹ کا انڈیکیشن کہیں سے آئی تھی. تو آپ لوگ بھی اس لحاظ سے رفیق رضوانہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. رضا روبی نے بھی اشارہ کیا کہ ابھی آپ کنڈیم کر رہے ہیں فیشزم کو، پھر کیسے کر رہے ہیں کنڈیم فیشزم کو، جو آپ خود فیشزم کو انکریج کرتے رہے ہیں؟ روکا تو نہیں نا آپ نے بھی؟ دیکھیں جی، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا یہ دونوں کیسز کا، اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. پہلے جو گفتگو تھی اس میں اپنا تناظر دینا چاہ رہا ہوں، بینگ a little bit of sociology which I understand. پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے.
11 جولائی پاپولیشن ڈے تھا جس کے اوپر کسی نے گفتگو نہیں کی. تمام ٹیلی ویژن چینل جب لائسنس لیتے ہیں نا سر تو 10% اس کا ہے پبلک سروس میسیجنگ کے اوپر. ایئر ٹائم آف 10% ہیز ٹو بی ڈیڈیکیٹڈ. ہم کتنا کوئی پبلک سروس کام کر رہے ہوتے ہیں. کسی بھی سوسائٹی میں نا جی جسٹس ایٹ لارج جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. کسی بھی سوسائٹی کا نارم مینٹین کرنے کے لیے آپ کو سوسائٹی کو جسٹ کرنا ہے. یہ جو بیٹل ہے نا جی یہ بیٹل ہے ہیو اینڈ ہیو ناٹس کی. اچھا جو انفلوئنس ہو رہا ہے ہیو ناٹس کے ساتھ وہ سائڈ کرتا جا رہا ہے بیکاز دے سی کہ جی ایک دیر از اے سیٹ آف سوسائٹی وچ ہیز آل دی پریویلیج آف دی ورلڈ. دنیا کا ہر چیز ان کے پاس موجود ہے اور ایک سیٹ آف سوسائٹی ہے جو بلو دی پاورٹی ہے. میں آپ کو جی اپنا ذاتی قصہ سناتا ہوں اس کا. یہ کووڈ کے دوران کووڈ میں اپنی بیگم کے ساتھ نکلا باہر. 3 ہفتے ہو چکے تھے اس کے یہ جو ہے لاک ڈاؤن کے. یہ F7 میں ویسے میں نے کہا دیکھ لیتے نا کافی دن بند رہے گھر میں. ونس آئی ٹرنڈ اراؤنڈ تو میں نے وہاں پہ نا 15-20 لوگ دے کیم آن مائی کار. تو مجھے فیل ہوا کہ دے فیلڈ کہ شاید کچھ میں دینے کے لیے آ رہا ہوں. حالانکہ تو ہمارے پاس کچھ تھا نہیں دینے کے لیے. لیکن میں نے آئی سینس دی ریئیکشن دیئر. آئی واز دین ان کیبنٹ. آئی روٹ ان دیٹ گروپ. میں نے کہا جی دس سوسائٹی کین ناٹ ٹالریٹ اینی فردر ریسٹرکشن بیکاز وی ہیو ڈیلی ویجز. یہی پرائم منسٹر کا تھاٹ بھی تھا اس وقت. ٹھیک ہے ہم نے وہ نہیں کیا. آپ نے سوسائٹی کو ریڈ کرنا ہے. یہ تو ایک لیکن محسن بیگ کے گھر میں FIA کا صبح 10 بجے جانا نہیں بنتا تھا. آگے محسن بیگ نے بڑی بیوقوفی کی. مراد سعید اس نے کمپلین کی تھی. کمپلین کرتے تو وہ 10 بجے تو نہیں جاتی نا FIA, وہ تو نوٹس بھیجے. میں آپ کو کیس بتاتا ہوں. یہ کیس شروع ہوتا ہے 2016 سے. جس ایگنی سے مراد سعید گزرے ہیں اس پوری میڈیا میں کسی کو پتا ہے؟ مراد میرے چھوٹے بھائیوں کی. مراد پہ فضول الزام لگتے ہیں. میں نے مان لیا جن کا رجوانہ صاحب نے ذکر کیا. سر FIA گھر میں یہ کہہ رہا ہوں سر گھر کی چادر ہماری FIA جاتی نہیں ہے. جاوید لطیف صاحب نے جو گفتگو فرمائی کسی معاشرے میں بھی کسی کی فیملی کے اوپر اور اسپیسیفکلی آئی وڈ سے میں ناٹ ڈسکریمنیٹنگ بٹ اسٹل آئی ول سے کہ وہ ایک پٹھان معاشرے سے ریپرزینٹ کرتا ہے. آپ اس کے گھر کے اوپر ان کی بہنوں کے اوپر اس کے اچھا واٹ ہیز ہیپنڈ. آپ وہ اسے کمپلینٹ تھا. ہی ریئیکٹڈ ٹو اٹ. ریئیکشن ہے وہ تو جب آپ گئے ہیں مطلب کل ہمارے بندے بھی آئے ہیں جب ان کے اوپر پولیس آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی لڑائی ہو گئی تھی تو انہوں نے پولیس بھیج دی ہے. آپ نے 2 بندے گرفتار کر لیے 100 پہ پرچہ کر لیا. ہاں دیکھیے یہ سیوک سینس جو ہے نا جی یہ پریویل کرنا جو ہے سوسائٹی میں. یہ ہم وی آر سٹنگ آن اے ٹائم بام ایٹ ٹکنگ ٹائم بام ہے. اتنی بڑی آبادی 22 کروڑ لوگ جو کہ کیلکولیٹڈ ہیں, ہو سکتا ہے 25 کروڑ لوگ ہوں. آپ میں جو سوسائٹی کے جو بیہیویئرس ہیں ہم معاشری طور پہ بالکل ٹھیک ہیں. ہم لڑتے ہیں آپس میں نہیں لڑتے ہیں. ہم بڑے خوشحال ہیں. جگتی جیتے ہیں جگت لگاتے ہیں مذاق کرتے ہیں. میمز دیکھیں یار مطلب اب لیول آف میمز پاکستان پہ ختم ہے. دیٹس ہاؤ ویٹی وی آر. لیکن جب آپ آتے ہیں انجسٹس پہ سوسائٹی میں جب ڈسکریمنیشن انجسٹس ہوتا ہے ادھر ہمیشہ یہ ہوگا. جہاں انکم انیکویلٹی ہوگی جہاں طبقاتی کشمکش بہت زیادہ ہوگی وہاں اس قسم کے ایشوز بھی کھڑے ہو جائیں گے. ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. تو ہر صاحب آپ بات کمپلیٹ کر لیں کوئکلی پہ میں رضا کی طرف. یہ جو قوانین ہے نا پاکستان کے جو آپ پوائنٹ کہہ رہے ہو بالکل درست ہے. ویسٹ میں کہیں پہ بھی اس طرح کے بیہیویئر پہ کوئی کیس نہیں کرے گا. نہیں ہو سکتا. نہیں ہوتا ہی نہیں ہے نا. نواز شریف سب کر دیتے نا. کر دیتے. اچھا جی یہاں کے جو قوانین ہیں نا یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو پری پارٹیشن ہے. نہیں ادھر بھی کوئی قانون نہیں ہے میرے اس قسم. نہیں عجیب کھینچ تانچ کے بنا رہے ہیں. نہیں دیکھیں جی ابھی آپ مس یوز آف اتھارٹی جو ہے نا جی یہ نیچے لیول سے شروع ہوتی ہے. نائب قاصد سے شروع ہوتی ہے اوپر تک جاتی ہے اور سیاستدان اس کے اوپر نا چینا چوڑا کر لیتے ہیں. اور جس کی اتھارٹی میں رسائی ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. قوانین ہمارے جو ہیں وہ گورے نے ہمیں ہمارے محکوموں کے لیے لکھا گیا تھا. وہ جو رولز اینڈ انسٹرکشنز ہیں اور قوانین ہیں اس کو امپرووائز ابھی ہم نے امپروو نہیں کیا. رضوانہ صاحب وکیل بھی. رضوان صاحب مجھے 2 چیزیں سمجھنی آپ سے. کیا پاکستان کے قانون میں کوئی کہے کہ میں نے اس کو اس لیے ہمارا سر پھاڑ دیا کہ اس نے مجھے گالی نکالی تھی یہ ڈیفینس ہے؟ کیا وہ یہ کہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو یا بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھ لیا میں نے اس کو قتل کر دیا کیا یہ ڈیفینس ہے؟ گزارش یہ ہے دیکھیں مطلب غیرت ایک ڈیفینس ہے لیگل. سنیں میری بات. ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں سر اس میں جس طرح کی کنزرویٹو ہماری سوسائٹی ہے اور پروگریسو بھی لوگ ہیں قانون کا استعمال جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے. قانون میں غلطیاں ہو سکتی ہیں
مگر بات یہ ہے کوئی قانون کسی کو اجازت نہیں دیتا. اور سیلف ڈیفینس بھی اب تو یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ واقعی محسوس کرتے ہیں کہ ورنہ دوسرا بندہ آپ کو مار دے گا, دین یو ہیو اے رائٹ آف سیلف ڈیفینس. ٹھیک ہے جی. غیرت کے نام پر یہ ایک جذبات کا ہوتا ہے. جب آدمی کے جذبات کنٹرول میں نہ رہیں, آپ دیکھیں نا, ایک مثال ہے, کوئی بندہ کسی کو گالی نکالتا ہے, دوسرا بندہ خاموشی سے گزر جاتا ہے. ایک اور کسی کو گالی نکالتا ہے, وہ اس کو گالی کا جواب گالی میں دیتا ہے. کسی اور کو گالی نکالتا ہے, وہ اس کے بزرگ کو شکایت کر دیتا ہے. کسی اور کو گالی نکالتا ہے, وہ وہیں پکڑ کے لڑائی فساد کر دیتا ہے اور قتل و غارت ہو جاتی ہے. ڈفرز فرام مین ٹو مین. مگر بات یہ ہے کہ یہ انٹالرنس جو ہے اس سوسائٹی میں, یہ قوانین کا سہارا لے کے انٹالرنس کرنی, یہ نو بڈی کین. یہ معاشرتی ہے. لیکن میرا کوشچن ہے کہ سر قانون میں جذبات کا کوئی ڈیفنس ہے کہ چونکہ میں جذباتی ہو گیا تھا, میں نے اپنی بیوی کو مار دیا ہے, میں جذباتی ہو گیا تھا, میں نے فلاں آدمی کو تھپڑ مارے. جذبات کا دیکھیں جذبات کا ڈیفنس نہیں ہے, مگر ایک پرووکیشن کا ایک لفظ ہے, اس کا ہے گریو اینڈ سڈن پرووکیشن. ٹھیک ہے نا جی. اور جب سوسائٹی میں انٹالرنس بڑھ جائے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں. ہر پڑھے لکھے آدمی کا, ہر لیڈر کا. سر آنے دیجیے, سر رضا رومی صاحب کو آنے دیجیے, رضا رومی صاحب کو آنے دیجیے. سر بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کر دیا. رضا بھائی, ہم نے اس کا حل تو نکالنا ہے نا. یہ جو ہے نا کہ کسی نے آپ کو برا کہا, کسی نے کسی کو, میں اور آپ تو ظاہر ایسی زبان استعمال کرتے ہی نہیں کسی کے بارے میں, لیکن مطلب کسی نے کر دی ہے تو مطلب ہے کہ جو ہاٹ ورڈز ہے اس کے اوپر وائلنس تو ڈیفنس نہیں ہو سکتا نا سر, ایگریشن ڈیفنس نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا جی, بالکل. ہمیں ڈیفیمیشن کا جو قانون ہے وہ, جی میں کہہ رہا ہوں ڈیفیمیشن کا قانون موجود ہے پاکستان میں, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. ہمارے ہاں اس کے اوپر عدالتی اصلاحات جو ہیں وہ یہ ہونی چاہیے, اس میں یہ جو اس کا پروسیجر ہے وہ بدلنا چاہیے. سب سے پہلی تو یہ چیز ہے کہ لوگوں کے اوپر جو الزام تراشی ہوتی ہے, جو ہاٹ ورڈز ہوتے ہیں, اس پہ قانونی رستہ اپنایا جائے اور قانون کا سہارا لیا. آپ نے محسن بیگ والا اگزامپل دیا, مراد سعید والا اگزامپل دیا. یہ سب اگر پاکستان میں پراپر ڈیفیمیشن کا قانون ہو اور وہ اس کے اوپر عدالتیں عمل کرتی ہوں, ریلیف دیتی ہوں, تو یہ آدھا مسئلہ تو یہی حل ہوتا ہے. دیکھیے برطانیہ میں ایک ہمارا ٹی وی چینل ہے, اس کے خلاف 6-7 کیسز گئے اور ان کو کوئک پرومپٹ جسٹس ملا, جو لوگ جھوٹی خبروں کے اوپر ڈیفیمیشن نوٹسز لے کے گئے, لیکن پاکستان میں کوئی ریلیف نہیں ملتا. اور میں نام نہیں لے رہا اس چینل کا, سب جانتے ہیں دیکھنے والے کون سا ہے. 7 بار ان کو سزا اور جرمانے ہوئے. یہاں پہ وہ جو مرضی خبر چلائیں, جس کی مرضی کردار کوشش کریں. نمبر 2, سیاسی تربیت. سیاسی لیڈرز جو ہیں وہ صرف پارٹی کے ووٹ اکٹھا کرنے اور اقتدار پہ کے سنگھاسن پہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتے, انہوں نے سیاسی تربیت, سیاسی شعور بھی دینا ہوتا ہے. اور اس لیے ان سے بھی ہمارا تقاضا ہے اور توقع ہے کہ وہ اپنی روش بدلیں اور اپنے فالوورز کو بنیادی جو اخلاقیات ہیں وہ خود ڈیمونسٹریٹ کریں. گندی زبان سے پرہیز کریں, فضول کے بلو دا بیلٹ اٹیک سے پرہیز کریں. جب تک وہ میں اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں, میں صرف عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا یا کسی اور پی ایم ایل این کے لیڈر کی بات نہیں کر رہا, یہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. اور یہ بار بار ہمیں یاد کروانا چاہیے کہ آپ پاکستان کی جو سب سے بڑی سیگمنٹ ہے پاپولیشن کی, وہ نوجوان ہیں. 70%. آپ ان کو کیا تربیت دے رہے ہیں, کیا فیوچر بنا رہے ہیں, اس کے بارے میں ذرا سوچیے. جی لیکن رضا, یو آر این آتھر, آپ ایک مصنف بھی ہیں سوشولوجیکل سوسائٹی کی کتابوں کے حوالے سے, سوشل سائنسز کے. یا پاکستان میں تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ایک طرف ڈیموکریسی ہم بننا چاہ رہے ہیں, دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کلچر کی یہ ویلیوز ہیں, جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں ویسٹ کی, اور ہمارا کلچر آپس میں کمپیٹیبل نہیں ہے. ہمارے کلچر کے اندر عزت کا جو سٹینڈرڈ ہے, ہم بڑے کو بڑے ادب سے آپ کہتے ہیں. ہمارے انگریزی میں تو آپ کا کوئی لفظ ہی کوئی نہیں ہے, وہاں تو یوں ہی ہے نا, وہاں آپ تو نہیں ہے, سر ہو سکتا ہے وہاں پہ. تو مطلب ہم ڈیموکریسی بھی بننا چاہتے ہیں لیکن کلچرل ویلیوز ہم رکھنا چاہ رہے ہیں ساؤتھ ایشیا کی 200 سال پرانی. ہاں دیکھیے جی, ہمارے کلچر میں اچھی چیزیں بھی ہیں. آپ اور بڑے چھوٹے کی تمیز, لحاظ, ایک دوسرے کی جو ہے غمی خوشی میں شریک ہونا, وہ اچھی باتیں ہیں. لیکن غیرت کے نام پہ قتل کرنا, کسی نے دیکھ لیا, وہ پنجاب میں کہتے ہیں نا, پنڈوں میں وہ کہتے ہیں جی وینا کیوں ہیں, تو گولی مار دیتے ہیں, ڈرانتی سے سر کاٹ دیتے ہیں. یہ کون سا کلچر ہے؟ اس کو تو ہمیں سپورٹ ہی نہیں کرنا چاہیے.
تو کلچر جو ہوتا ہے وہ کوئی جامد چیز نہیں ہوتی، وہ وقت، قوانین اور معاشرے کے ساتھ اس میں ارتقا ہوتا ہے، اور وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں اور اس کے اوپر سخت سے سخت قانون سازی کریں اور عمل درآمد کریں کہ یہ جو نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں ہمارے کلچر کے ان کی بھی اصلاح ہو سکے. جی اس کے بھی اصلاح ہو سکے. اچھا اب واپس آتے ہیں پالیٹکس کے اوپر. دورانی صاحب اگر نظام نے اتنی بڑی ریگنگ کر دی جو دھاندلے کے بارے میں کر رہے ہیں تو پھر کیا آپ لوگ پروٹیسٹ موومنٹ لانچ کریں گے اس کے خلاف؟ آپ کو دے دی 5 سیٹیں. دیکھیں جی یہ ساری موومنٹ چلانے کے بعد نہیں اس وقت جتنے بھی آپ کے پولز ہیں اس میں تو ہم کافی آگے ہیں مسلم لیگ نواز سے. تو ہمیں امید ہے کہ ایسا یہ کوشش نہیں کریں گے بیکاز اتنی بڑی میس موومنٹ ہے. پہلے انہوں نے دیکھ لیا پبلک کیسے نکلی ہے ان کے خلاف. ابھی ہاں اگر یہ سری لنکن ماڈل کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ پبلک ان کو جہازوں تک چھوڑ کے آئے تو کریں ریگنگ. بالکل ہمیں پریزیڈنٹ دوڑ گئے ہیں سری لنکا کے. ہاں تو یہ ان کے ساتھ بھی یہ ہونا ہے. اگر دیکھیں میں نے آپ کو بولا کہ کسی بھی سوسائٹی کا بیسس ہے جسٹس. جب آپ کسی کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے اور اس کو فیل ہونا شروع ہو جائے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، وہ کھڑا ہوگا. اور اس میں جس طرح رضا بھائی نے بولا کہ 65 سے 70% لوگ نوجوان ہیں. ایک ویری ہائی سینٹیمنٹ ہے اور ہائی ریشو ہے جس میں یہ ملک نے بڑی جنگ دیکھی ہے. 20 سال دیکھے نا. اب یہ بڑی ریزیلینٹ قوم ہے. ادھر سے بلوچستان کے پی اس فاٹا ایریا میں اتنا انہوں نے مشکل ٹائم دیکھا ہے. انہوں نے اس لیے دیکھا نہیں، انہوں نے اس لیے نہیں دیکھا. انہوں نے بڑے خوشحال پاکستان کی طرف دیکھا کہ ہم نے اتنی قربانی دی ہے، ہم کوئی اچھی چیز دیکھیں گے. اس وقت وہ جو ریئیکشن ہے وہ بالکل ریڈی ہے. ایک بیچ میں اس میں رکاوٹ ہے، وہ عمران خان ہے. دا مومنٹ عمران خان بیچ میں سے ہٹے یو ول سی دی پبلک. بہر جلسوں میں بھی جاتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں. ٹھیک ہے رفیق رضوانہ صاحب، اگر الیکشن کا رزلٹ کچھ اس طرح کا آ گیا کہ حمزہ کو 9 یا 10 سیٹیں مل گئی، 9 چاہیے ان کو ویسے اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے چیف منسٹر، لیکن ان کو 10 سیٹیں مل گئی تو 4 انڈیپینڈنٹ بھی ہیں، گراہ حق کی پارٹی ہے، پھر آگے پرویز الہی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی دوسری پارٹی بھی ان کی مخالفت کر رہی. آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کی اس الیکشن کے بعد بننے والی حکومت پرماننٹلی سٹیبل ہو پائے گی یا وہ بھی بس ایک وشی واشی قسم کی حکومت ہوگی، لٹکی لٹکی؟ نہیں، جب الیکشن جیت کے زیادہ سیٹیں لے کے حمزہ شہباز دوبارہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. اب مجھے جس چیز کا ڈر ہے اور اپریہینشن ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے تقریر کا موضوع عمران خان صاحب کا اور اس کے فالوورز کا ہے، دھاندلا ہو رہا ہے، دھاندلی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے یہ مریم نواز کو جاتی عمرہ میں اور کہاں کہاں ملا ہے. اس دنیا میں جو میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے، الیکشن کمیشن کھلا ہوا ہے، کتنی شکایتیں انہوں نے ہر حلقے میں دھاندلی پری پول ریگنگ کے بارے میں کی ہیں. میں بڑی ایک امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں. ایک پریمبل ہے اس چیز کا، ایک دیباچہ لکھا جا رہا ہے کہ اگر یہ الیکشن ہار گئے تو اس کے بعد کہیں گے ہم تو کہتے تھے دھاندلی ہو رہی ہے. چیف الیکشن کمشنر ان کی کنسنٹ سے لگا. شیخ رشید صاحب اس کے گن گاتے نہیں تھکتے تھے. اچھا، ان کے پاس ان کا وہ ممنوع فنڈنگ کا کیس بھی پینڈنگ ہے. ٹھیک ہے جی. اب کوئی ادارہ تو بچا نہیں جس کا تیا پانچا خان صاحب نے نہ کیا ہو. یار اگر آپ سمجھتے ہیں دھاندلی بھی ہو رہی ہے، دھاندلا بھی ہو رہا ہے، پھینٹی بھی لگائیں ان کو، فلاں بھی کریں فلاں بھی کریں، اور ہم ہار گئے تو رزلٹ نہیں مانیں گے، تو کیا اس جیتنے کے بعد خان صاحب ملک میں پھر حسب سابق بدامنی پھیلائیں گے؟ اگر رزلٹ نہیں مانیں گے تو کیا جب تک عمران خان صاحب is not put back into power again تب تک 10 الیکشن بھی ہوں تو یہ کہیں گے دھاندلی ہے؟ تو کیا پاکستان کا یہ نہیں، آپ کو خطرہ ہے کہ رزلٹ نہیں مانیں گے؟ میں بس 1 منٹ رہ گیا رضوان صاحب، 1 منٹ رہ گیا. دورانی صاحب یہ ریسپانس جو رضوانہ صاحب کہہ رہے ہیں آخری. دیکھیں آئی ٹیک ایکسیپشن ٹو رضوانہ صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، جو سیاست میں غلاظت ہے نا جی، وہ مسلم لیگ نواز لے کے آئی ہے. اگر آپ دیکھیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے پامفلٹ کس نے پھینکے؟ عمران خان نے پھینکے. نصرت بھٹو کے پمفلیٹ جو ہے عمران خان نے پھینکے ہیں. جمائمہ کی اوپر جعلی ٹائلوں کا کیس عمران خان نے کیا ہوا ہے. جو ان کو القابات دیتے رہے ہیں، یہ سارے جو وزراء ہیں ہماری عورتوں کے بارے میں بولتے رہے، وہ عمران خان بولتا رہا. یہ تو پہلے سے سیاست میں ہے. سیاست میں جو کلچر لے کے آئے ہیں نا، یہ ان لوگوں کا کلچر ہے. مطلب کہ ہارس ٹریڈنگ کون لے کے آیا؟ چھانکا مانگی کی سیاست عمران خان لے کے آیا. صحافیوں کو پیسے دینا عمران خان نے کیا ہے.
انہوں نے ایک کلچر سیٹ کیا یہاں پہ، وہ پریولنٹ کلچر ہے اس وقت، اس کے خلاف جو ہے یہ ایک پوزیشن لے لی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی نے کہ جی ہم نے اس کو واپس لے کے آنا ہے جو ہمارے ویلیوز ہیں۔ ہم تو ویلیوز کی بات کریں، ابھی رانا ثناءاللہ کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں، ایک مہذب معاشرے میں ایک انٹیریئر منسٹر یہ گفتگو کر سکتا ہے کہ کوئی بندہ بھی خلاف بولے گا تو ہم اس کے اوپر مقدمہ کر دیں گے، اس کے پاسپورٹ بنا کر دیں، پاسپورٹ اس کا آئی ڈی کارڈ کر دیں گے۔ وقت ہمارا ختم ہو گیا۔ رفیق رجوانہ صاحب کا، افتخار درانی صاحب کا، اسی طرح رضا رومی صاحب کا بہت شکریہ۔ اور یہ بات کہنی بہت ضروری ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے جو بات کی وہ نہ صرف انکانسٹیٹیوشنل انلیگل ہے، بلکہ رانا ثناءاللہ صاحب بینگ دی انٹیریئر منسٹر آف پاکستان نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے دنیا بھر کے اوپینین کے لیے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نیئر فیشسٹ قسم کی اسٹیٹ ہے، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کے کولیگ ان کو سمجھائیں، اپنی پوزیشن کو وہ ریٹریکٹ کریں، کیونکہ دنیا دیکھتی ہے کہ ایک نیوکلیئر پاور کنٹری کے اندر اگر طاقت کا اس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، مس یوز کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ذمہ دار قوم نہیں ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ آج اتنا ہی، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔